रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब पढ़ाई भी चल रही होगी। यस बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खतूत नवीसी, जो हम आज पढ़ेंगे। खतूत नवीसी पढ़ने से पहले मैं इसकी तारीफ़ और इसके मफ़हूम से आपको आगाह कर दूं कि ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब या चिट्ठी वगैरह के हैं। अदबी इस्लाह में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता है। गालिब ने भी ख़त को क्या कहा है? निस मुलाकात कहा है, यानी कि ख़त जो होते हैं वो आधी मुलाकात उससे हो जाती है। खतूत निगारी के ज़रिए हम अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब के हालात से आगाह हो जाते हैं। ख़त एक ऐसी मुलाकात है जिसमें आप अपने जज्बात व एहसासात को लफ्ज़ों के मोतियों में परोते हुए सफ़ाए किरतास में बखेर देते हैं। खतूत निगारी एक ऐसा फ़न है जिसमें आप अपने ख़यालात का बरमला इजहार करते हैं। यूँ तो हम लिखने वाले को देख नहीं रहे होते, मगर फिर भी हम उसके मर्तबे और दर्जे को लाशऊरी तौर पर मद्देनज़र रखते हुए ख़त लिखते हैं। यस बेटा, ये था ख़त की थोड़ी सी वजाहत। अब देखिए कि ख़त लिखने के लिए क्या है, कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ हदायत हैं जो कि मैं डिक्टेट कर रही हूँ। इसको आपने ना सिर्फ समझना है बल्कि इसका अपने खतूत में इस्तेमाल भी करना है, यानी कि इनको मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने खतूत लिखने हैं। एक देखें, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ, यानी कि रमूज़ व काफ का ख़ास ख्याल रखना है, इसको आप समझ लें। नेक्स्ट है, ख़त लिखने वाले के मर्तबे और दर्जे को मलहूज़े खातिर रखें और यूँ तहरीर करें जैसे वो आपकी बातें गौर से सुन रहा है। ख़त की तहरीर मुख्तसर होनी चाहिए ताकि दूसरे को बोरियत का एहसास ना हो। ख़त लिखने के लिए गुफ्तगू बहुत मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होनी चाहिए। ख़त में किसी किस्म की कोई फ़जूल बात ना लिखी जाए। अपनी लिखाई का ख़ास ख्याल रखें, यानी ख़त खुशख़त लिखना चाहिए, यानी कि लिखाई ऐसी होनी चाहिए कि जो इसको पढ़े वो बआसानी इसको समझ सके, उसे समझने में दुश्वारी या किसी किस्म की दिक्कत या मुश्किल ना हो। और सिर्फ मतलब की बात लिखनी चाहिए। तवालत की खातिर, यानी कि तवील ख़त की जो तहरीर होती है वो भद्दापन पैदा कर सकती है। लिहाजा ख़त को छोटे छोटे जुमलों में लिखना चाहिए। ख़त के मतन में रब्त कायम रहना चाहिए, यानी कि जो ख़त का मतन है उसमें जो जुमले हैं उसमें ख़ास रब्त होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी हदायत, कुछ थोड़ी ज़रूरी बात है उसको भी वजाहत करते चलूँ। ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिब कहते हैं, और ख़त को मकतूब कहते हैं, और जिसको ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। अब ख़त के कुछ हिस्सों की वजाहत करते चलूँ। ख़त के क्या हैं? 7 हिस्से हैं। जैसा कि बहुत सी ग्रामर्स में बहुत सी जगह पे इसके 5 हिस्सों की वजाहत की जाती है, लेकिन कुछ हिस्सों की वजाहत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इसकी तफसीलन वजाहत क्या है आपके सामने बयान कर रही हूँ। ख़त का पहला हिस्सा है मकाम रवानगी और लिखने की तारीख़, यानी कि हम जहाँ से ख़त लिखते हैं उस जगह का नाम। जैसे कि आप स्टूडेंट होने की हैसियत से आपके लिए कौन सी जगह है? इम्तहानी मरकज़। और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? तारीख़। फिर अलक़ाब, यानी कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, जैसे मोहतरम वालदा साहबा, प्यारी दोस्त, प्यारे भाई, ये अलक़ाब देते हैं। फिर इसके बाद है अदाब तस्लीमात, यानी कि अस्सलामु अलैकुम लिखना। फिर है ख़त का चौथा हिस्सा, ख़त का नफ्स मज़मून या ख़त का मज़मून। यहाँ वजाहत करते चलूँ कि नफ्स मज़मून के भी 3 हिस्से होते हैं। तमहीदी कलमा, असल मुद्दा बयान करना, इख्तितामी कलमा। तमहीदी कलमा यानी कि तमहीद बांधना, कुछ ऐसे अल्फाज से ख़त का स्टार्ट करना जैसे कि खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। फिर अपना असल मकसद बयान करना ख़त में कि आप किस मकसद के लिए ख़त तहरीर कर रहे हैं, यानी कि तमहीदी कलमात के बाद ख़त में असल मुद्दा या मकसद लिखा जाए। मुद्दा या मकसद खुलकर वाज़ेह अंदाज में दलाइल के साथ बयान किया जाए। मुद्दा कम अज़ कम क्या हो, 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अगला हिस्सा इख्तितामी जुमले या इख्तितामी कलमात। तो इसके लिए भी क्या है
کہ خط کو اچانک ہم نے ختم نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے، ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد اختتامی کلمات یا آخری جملے لکھنا ضروری ہیں۔ عام طور پر یہ کلمات کچھ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ بہت سے ایسے جملے ہیں۔ تو آپ کیا ہے، اس کے اختتامیہ جملے بھی لکھیں گے۔ یہ تو تھا نفس مضمون کے حصوں کی وضاحت۔ اب جو خط کے حصے ہیں اس کا 5واں حصہ ہے اختتام، یعنی کہ خط کا اختتام، یعنی کہ ختم ہونے والا حصہ۔ لاسٹ میں کیا لکھیں گے، والسلام۔ اگر آپ باپ کو اپنے یعنی کہ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو وہاں لکھیں گے آپ کی پیاری بیٹی یا آپ کا پیارا بیٹا، اور اس کے بعد نیچے لکھیں گے یعنی کہ لاسٹ میں حمزہ چھوٹیے بڑیے۔ آپ کتابوں میں اکثر لکھا ہوا دیکھیں گے الف بے جیم، تو آپ نے کیا ہے اس پیٹرن کو نہیں بلکہ حمزہ چھوٹیے بے کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 کاتب کا نام اور پتہ، یعنی کہ لکھنے والے کا نام اور اس کا پتہ، مکتوب علیہ کا پتہ، یعنی کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا پتہ لکھنا، یعنی کہ ایڈریس لکھنا۔ یہ تھے خط کے حصے۔ اب ہم خط کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خط کی کیا ہے، خط کی بہت سی یعنی کہ مختلف اقسام ہیں، ایک ہی طرح کا خط نہیں ہوتا، اس کی جتنی بھی اقسام ہے اس کے بارے میں دیکھیں۔ نمبر 1 ہے شخصی، نجی یا ذاتی خطوط۔ یہ ایسے خطوط ہوتے ہیں جو کہ رشتہ داروں اور دوستوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ان میں ذاتی مسائل اور گھریلو معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے دل کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اپنے دوست کے بارے میں، یا کوئی بات اس کو بتانی ہو تو وہ اس طرح، یعنی کہ جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی بچہ کہیں پڑھنے گیا ہے یا گھر میں وہ پہلے پڑھتا تھا اب ہاسٹل میں ہے، والد صاحب اس کو خط لکھ رہے ہیں اس کی تعلیم کے بارے میں، پھر اس نے اگر واپس آنا ہے چھٹیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا خود اپنی تعلیم کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو بتا رہے ہیں، یا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے بارے میں خط لکھنے کا، یعنی کہ یہ تمام گھریلو باتیں اس میں شامل ہے۔ کاروباری یا تجارتی خطوط، ایسے خطوط کاروبار کے سلسلے میں دکاندار فرموں اور کمپنیوں کو لکھے جاتے ہیں اور کاروباری معاملات کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے کہ کاروبار کس طرح چل رہے ہیں یا انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے معاملات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سرکاری یا دفتری خطوط۔ ایسے خطوط ایک محکمہ دوسرے محکمے کو تحریر کرتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ضروری اطلاع دینے کے لیے ان کو لکھتے ہیں، یا ان سے کوئی کام ہے تو اس معاملے میں لکھتے ہیں، یا سرکاری ملازمین کسی دفتری معاملے کے سلسلے میں بھی تحریر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا عمومی خطوط۔ ایسے خطوط اخبارات میں ایڈیٹر کے نام کے تحت لکھے جاتے ہیں جن میں کسی معاشرتی یا ملکی مسئلے پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، مثلاً ٹریفک کے مسائل پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ اب کون سے مسائل ہے اب جس کی وجہ سے کیا ہے ٹریفک جیم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سڑک نہ پختہ ہو، سڑک ٹھیک نہ اس کے کیا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اصل میں اخبارات میں لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اس کی طرف متوجہ کرنا۔ جیسا کہ آج کل کیا ہے سب سے اہم مسئلہ بے روزگاری بھی جا رہا ہے، تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، اور سب میں جو اہم مسئلہ ہے نا وہ تعلیمی اداروں کی بندش ہے۔ دیکھیں اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا گلستان اجڑ رہا ہے، ہمارے جوان جو بچے ہیں وہ اس سے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کھولنے کے لیے بھی آگاہی دی جا سکتی ہے کہ اس کے نقصانات بتا کے اس کو کھولنے کے لیے آگاہی کے لیے اظہار خیال کرنا بھی اس میں ہی شامل ہے، یعنی کہ یہ ایسے خطوط میں ہی شامل ہے۔ پھر ہے رسمی خطوط۔ ایسے خطوط شادی بیاہ یا علمی و ادبی تقریبات میں شرکت کے لیے لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو آپ نے شادی میں یا کسی تقریب میں انوائٹ کرنا ہے، بلانا ہے، تو اس سلسلے میں یہ خط لکھے جاتے ہیں۔ تعزیتی خطوط، ایسے خطوط رشتہ داروں اور دوست احباب وغیرہ کو کسی مرنے والے کی تعزیت و مغفرت کے لیے لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان سے تعزیت کر لینا، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے یہ خطوط لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا خط لکھنے کا طریقہ کہ خط کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے آپ امتحانی مرکز لکھیں گے، پھر اس کے بعد تاریخ لکھیں گے، تاریخ سیم اسی طرح لکھیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے جن ورڈنگ میں لکھی ہوئی ہے انہی میں، یعنی کہ یہی آپ نے کاؤنٹنگ یوز کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے پھر لکھیں گے آپ یعنی کہ القاب جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا لکھیں، جیسے کہ ہم آج خط کس کو لکھ رہے ہیں، پیارے ابا جان کو۔ اس کے بعد پھر لکھیں گے السلام علیکم۔ السلام علیکم کے درمیان آپ نے واو نہیں لکھنا، یہ کیا ہے جملہ
غلط ہو جاتا ہے، اور جب السلام علیکم لکھنا ہے تو اس میں املا کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، املا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمہیدی جملہ لکھنا ہے، پھر اپنا مدعا بیان کرنا ہے، پھر اختتامی جملہ لکھنے کے بعد آپ نے والسلام، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، پھر حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ، اس پیٹرن کے ساتھ آپ نے، یعنی کہ خط لکھنے کے لیے آپ نے یہ والا پیٹرن کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اسی کے اکارڈنگ آپ کا خط ہونا چاہیے، آپ جہاں سے بھی یاد کریں لیکن پیٹرن آپ نے یہ رکھتے ہوئے خط یاد کرنا ہے۔ آج ہمارے جو خطوط ہیں آپ کے سامنے ایک فہرست نظر آ رہی ہے، جس میں ہمارے وہ تمام خطوط ہیں جو کہ ہم نے ان دنوں کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلے 4 جو ہیں وہ کیا ہے ہم کریں گے، اس میں سے 2 میں ڈکٹیٹ کروں گی آپ کے سامنے اور 2 آپ لوگوں نے خود سے یاد کرنے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے خط دوست کے نام، خط اس کی بہن کی شادی سادگی سے کرنے کی تلقین۔ پورا خط آپ دیکھیں گے سیم ویسے ہی جیسے کہ پیٹرن میں ابھی آپ کو بتایا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی آپ کریں گے، یعنی کہ میں اس کا صرف نفس مضمون آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی کہ آپ نے نفس مضمون اس کا کس طرح لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تمہید باندھنی ہے، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ دفتر سے گھر آیا، آپ کا خط موجود پایا، کھولا اور پڑھا، آپ نے لکھا کہ اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو آپ کی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ خط کو تفصیل سے پڑھا تو پتہ چلا کہ آپ شادی کو بڑی دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جہیز کی نمائش شادی کا حصہ ہے، بارات کا استعمال بڑی دھوم دھام سے کیا جائے گا، مہمانوں کو پرتکلف کھانا بھی دیا جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ شادی میں شرکت کی دعوت دی، لیکن اس سلسلے میں مجھے سچ کا پیغام بھی سنانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن سارے ارادوں کو کرنے کا خیال آپ نے ظاہر کیا ہے ان سب کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ساری رسومات غیر اسلامی ہیں۔ دین اسلام میں ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کتنی سادگی سے کی۔ حضرت فاطمہ کو جہیز بالکل نہایت ہی ضروری چیزیں دی گئیں۔ سادگی اور کفایت دین اسلام کا حسن ہے۔ ہمیں اس غیر اسلامی اور غیر ضروری رسومات سے بچنا ہوگا، لیکن ہم برادری میں نام نہ کٹ جانے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ان تمام رسومات کو اپنا لیتے ہیں اور ساری عمر قرض اتارتے رہتے ہیں۔ پیارے دوست یا پیاری دوست، آپ ایک تعلیم یافتہ انسان ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی بہن کی شادی سادگی سے کرنے کا ارادہ کیا ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ اگر آپ ساری شادی کی رسومات کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے پیشگی معذرت قبول فرمائیں۔ اس کے بعد آپ اختتامی جملہ لکھیں گے اور پھر والسلام، آپ کی دوست اور حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا خط ہے، اس کے میں مختصر سی وضاحت کرتے چلوں کہ اپنے بڑے بھائی کے نام خط جس میں اپنی تعلیمی رپورٹ کے جواب کا مطالبہ ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی تعلیمی رپورٹ کے بارے میں انہیں بتانا ہے کہ پہلے آپ کی جو رپورٹ تھی وہ بہتر نہ تھی، اس میں بہت سے مضامین ایسے تھے جس میں آپ کے نمبر بہت کم آئے ہیں، لیکن اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی رپورٹ پہلے سے کافی بہتر ہے اور بہتر ہونے کی وجہ بتانی ہے کہ وہ کیوں بہتر ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے لیکچرز کو بہت توجہ سے سنا، پھر اس کی آگے پریکٹس بھی کی، پھر اگر میتھ میں پرابلم تھی تو نہ صرف میں نے اپنے اساتذہ کے جو لیکچرز تھے ان کو غور سے سنا، ان پر عمل کیا، بلکہ میں اپنے ایک دوست سے بھی اس کی ہیلپ لیتا تھا اور پھر میں اس کی بار بار پریکٹس کرتا تھا، جس سے مجھے اب اس میں بھی کیا ہے دشواری نہیں ہوتی۔ اب میں بہتر طریقے سے یہ بھی اس سبجیکٹ کو بھی بہتر طریقے سے لے کے چل رہا ہوں۔ یعنی کہ اس طرح آپ نے اپنے تمام سبجیکٹ کی 1 بائی 1 رپورٹ دینی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں پھر سے یعنی کہ پڑھائی کی طرف میرا ذہن آ رہا ہے یا میں پڑھائی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس طرح کے کلمات لکھتے ہوئے آپ نے یہ والا اپنا خط مکمل کرنا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے والد صاحبہ کو خط جس میں گرمیوں کی چھٹیوں میں آنے کی اطلاع، اور نمبر 4 ہے اپنے چچا کے نام خط جس میں سیر اور تعلیم کے بارے میں ذکر ہو۔ یہ 4 خط ہیں ہمارے، جو کہ 2 میں نے ڈکٹیٹ کیے، 2 آپ خود یاد کریں گے۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے، آپ نے خط نمبر 3 جو ہے اس کو آپ نے نوٹس پر لکھنا ہے اور خط نمبر 1 تا 4 آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔